दोस्तों, मेरा नाम कासिम चौधरी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें हमें एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो हमें वो कॉमन मिस्टेक्स, वो आम गलतियाँ जो हम ज़िंदगी में करते रहते हैं, उनसे निजात हासिल करने में मदद करेगी। और हम दूसरे लोगों के आर्गूमेंट्स में भी उस तरह की गलतियों को बहुत आसानी से पहचान सकेंगे। आज से 2500 साल पहले का ग्रीस, जिसे हम यूनान के नाम से जानते हैं, इसमें सुकरात, अरस्तू और सिकंदर आज़म के नाम हम सब ने सुने हैं। इनके ज़माने में देवी देवताओं की पूजा बहुत आम थी। यूनानी लोग इन देवताओं के ऊपर बहुत यकीन रखते थे। तो एक फ़लसफ़ी को किसी ने एक दफ़ा एक ऐसी पेंटिंग दिखाई जिसमें लोगों को किसी देवता से दुआ करते हुए दिखाया गया था, और उसके साथ एक दूसरी पेंटिंग में दिखाया गया था कि उस दुआ की वजह से वो एक बहरी जहाज़ के डूबने के बावजूद बच गए। तो उस फ़लसफ़ी ने ये तस्वीर देखने के बाद कहा कि उन लोगों की तस्वीर कहाँ है जिन्होंने देवताओं से दुआ मांगी लेकिन उसके बावजूद डूब गए। जो बात सीखने की यहाँ पर है वो ये कि ज़िंदगी में जब भी कोई राय बनानी हो, जब भी किसी नतीजे पे पहुँचना हो, तो अपने कैनवस को वसी करें, एक्सपेंड टू ऑल पॉसिबिलिटीज़। जब भी हमारा फोकस उस दायरे के जिसके अंदर हमारी नॉलेज मौजूद है उससे बाहर होगा, तो हमें वो सारे केसेस नज़र आएंगे जो हमने अमूमी तौर पर इग्नोर कर दिए होते हैं। इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। हमने केस नंबर 1 देखा जिसमें लोगों ने देवताओं से दुआ मांगी और वो बहरी जहाज़ के डूबने के बावजूद बच गए। दूसरा जो फ़लसफ़ी ने इशारा किया कि वो लोग जिन्होंने देवताओं से दुआ मांगी लेकिन बहरी जहाज़ के साथ वो भी डूब गए। तीसरा केस, वो लोग जिन्होंने देवताओं से दुआ नहीं मांगी लेकिन वो फिर भी बच गए। और चौथा, वो लोग जिन्होंने देवताओं से दुआ नहीं मांगी और वो फिर भी डूब गए। तो जब हम इन चारों केसेस को सामने रखते हैं तभी हमें हकीकत बिल्कुल सामने नज़र आ जाती है कि मानने वालों का सारा फोकस बस उन ऊपर था जिनमें ये लोग बच गए। आजकल के ज़माने की तरफ आएँ तो बहुत सारे तरीक़ों से बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो, रवायती टोटके हों या कोई तावीज़ हो। हम ये हकीकत किस तरह जानेंगे कि इनमें से कौन सा मौसर है? तो उसके लिए 1000 लोगों का सैंपल लेंगे, उनको 500-500 के 2 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। इनमें से एक ग्रुप को वो तरीका इलाज दिया जाएगा जिसका दावा किया जा रहा है और दूसरे को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर तो इस तरीका इलाज से गुजरने के बाद 450 या उससे ज़्यादा लोग सेहतयाब हो जाते हैं, और बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं, यानी कि वो लोग जिनको इस तरीका इलाज से गुजारा गया लेकिन वो सेहतयाब नहीं हुए, जिन्होंने ये इलाज नहीं लिया लेकिन वो फिर भी सेहतयाब हो गए, इनमें जो लोगों की तादाद है वो बहुत ही कम है, से 10 से भी कम है। तो हो सकता है ये चीज़ हम इस तरफ इशारा करती है कि इस तरीका इलाज में कुछ ना कुछ असर ज़रूर मौजूद है। और यही वजह है कि आजकल दुनिया के तमाम ममालिक में, चाहे वो आइडियोलॉजिकली कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हों, सऊदी अरब से लेकर इसराइल तक, मॉडर्न मेडिसन जो है वो एक ही असूलों के ऊपर और एक ही तरीके से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर मैं ये ज़िक्र करता चलूँ कि इवन इस तरीके से भी हम 100% कन्फर्मेशन हासिल नहीं कर सकते, बस एक रफ़ आइडिया हासिल कर सकते हैं किसी चीज़ के मौसर होने का। इनफैक्ट पॉजिटिव नॉलेज को कंफर्म किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ नेगेटिव नॉलेज को कंफर्म किया जा सकती है। इस नुक्ते को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दूसरी मिसाल हम पाकिस्तान में सहाफ़त के लेवल की ले लेते हैं। जो मिसाल मैं बयान करने लगा हूँ, इसके अलावा भी मेरे पास बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, और पाकिस्तान के टॉप के राइटर्स ऐसी ऐसी बातें अपने कॉलम्स में लिखते हैं जिनको पढ़कर हमेशा दिल बहुत गमज़दा होता है कि क्या ये लोग हमारे अवाम की ज़हनी तरबियत कर रहे हैं। आज से ज़माने हुए मैंने इसकी वजह से अखबार पढ़ना छोड़ दिए, लेकिन आज भी वो पिछले और आज तक के कॉलम्स में अगर आप कोई भी कॉलम उठा लें तो शायद ही कोई ऐसे हों जो इस तरह की लॉजिकल, जिनमें गलतियाँ ना नज़र आती हों। एक मिसाल ये लेते हैं, जंग करना अच्छी बात नहीं है, जंग से मुल्क तबाह हो जाते हैं। ये बातें बज़ाहिर काफ़ी वज़नी लगती हैं, लेकिन दर्जेल हक़ाइक़ पर गौर कीजिए। गुज़श्ता 200 साल में अमेरिका ने एक दिन के लिए भी जंग बंद नहीं की। अपने क़याम से लेकर आज तक इसराइल ने एक लम्हे के लिए भी जंग बंद नहीं की, मगर वो मजबूत हो रहा है। जबकि जंग से भागने वाले अरब ममालिक दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। गुज़श्ता सदी में सबसे तवील और ख़ौफनाक जंगें जापान, जर्मनी और कोरिया ने लड़ी हैं, और यही ममालिक तरक्की में भी सबसे आगे निकल गए हैं। अब हम यहाँ पर वही ट्रिक लगाते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं।
ان صاحب کا سارا زور ان مثالوں کے اوپر ہے جو ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں اور جنگیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی 3 کیسز موجود ہیں۔ وہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا، مثال کے طور پر فن لینڈ، ناروے، سویڈن اور اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جن کا ہیومن لیونگ انڈیکس دنیا کے کسی بھی اور ملک سے بہت اوپر ہے۔ تیسرا، وہ غیر ترقی یافتہ، وہ پسماندہ ممالک جو بیچارے بہت ساری جنگیں کرتے رہتے ہیں اور کر چکے ہیں۔ افریقہ کے شاید بہت کم ملک ہوں گے جن کو میں اس مثال میں شامل نہیں کر سکتا۔ اگر ان صاحب کا فارمولہ صحیح ہے تو پھر تو افریقہ کو اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ بر اعظم ہونا چاہیے۔ ایران اور عراق تو صرف کچھ عرصہ پہلے 10 سال تک آپس میں جنگ کرتے رہے۔ اور چوتھا کیس اوبویسلی وہ پسماندہ ممالک جنہوں نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا۔ ان صاحب کا فارمولہ یہ ہے کہ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ بھی کہیں جنگ شروع کر دیں تاکہ وہ بھی ترقی یافتہ ہو جائیں۔ یہ غلطی کاز اینڈ ایفیکٹ کو نہ جانچنے کی وجہ سے سامنے آتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جنگیں اس سے لڑیں کیونکہ وہ ترقی یافتہ ممالک تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری چیز ایسی تھی جس نے ان کو ترقی یافتہ بننے میں مدد دی اور ان کو جنگیں لڑنے کے اوپر مجبور کیا، مثال کے طور پر انڈسٹریل نالج، انڈسٹریل ایولیوشن۔ شارٹ ٹرم کے لیے یہ ممکن ہے کہ جنگ کسی ترقی یافتہ ملک کی اکانومی کو امپروو کر دے، فار ایگزامپل جو اسلحہ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان دا لانگ رن جنگ تمام ملکوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ ترقی یافتہ ہوں یا غیر ترقی یافتہ۔ ایک مثال میں اپنی فیلڈ جو کہ وائرلیس کمیونیکیشن ہے اس کی ریسرچ سے آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہماری فیلڈ کے ایک بہت بڑے ریسرچر نے کسی ڈائریکشن میں کام کیا اور وہ چیز جو وائرلیس کے جو 5G اسٹینڈرڈ ہے اس میں اپروو بھی ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ بیان کیا: فرسٹ دے ول اگنور یو، دین دے ول لاف ایٹ یو، دین دے ول فائٹ یو، دین یو ول ون۔ اور میں حیران رہ گیا کیونکہ میں یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ اس لیول کے ریسرچر اتنی بڑی چھوٹی سی چیز کو سمجھنے میں اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تمام طرح کے اپنی پاسبلٹیز کو ایکسپینڈ نہیں کیا، سارے کیسز اپنے سامنے نہیں رکھے۔ وہ یہ کہ دنیا میں اکثر آئیڈیاز بالکل اسٹوپڈ ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ہر ایک کے آئیڈیا کو اہمیت دینے لگ جائیں تو دنیا میں ہم پھر کہیں بھی نہیں جا سکیں گے، کیونکہ 95-96% بیوقوفانہ سے آئیڈیاز کے اوپر ہی کام جاری رہے گا۔ وہ لوگ جو ان آئیڈیاز کے اوپر ہنستے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے زیادہ تر جو فضول سے آئیڈیاز ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور انسانیت ان چیزوں کے اوپر کام کرتی ہے جو کہ واقعی کسی قابل ہوتے ہیں۔ تو ان صاحب نے یہ جملہ کہتے وقت یہ نہیں سوچا اکثر آئیڈیاز واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی مثالیں انٹرپرینرز کے بہت عام ہیں۔ جو لوگ اپنے کمپنی کو کسی مقام کے اوپر لے جاتے ہیں تو وہ اپنی کامیابی کے وجوہات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایز ایف کہ کوئی بھی اگر ان وجوہات کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا تو وہ ان کے لیول تک پہنچ جائے گا، جبکہ قسمت نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہوتا ہے جس کو وہ بالکل بھی اہمیت کہیں بھی کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ لوگ کالج میں ڈراپ آؤٹ ہونے کو فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ مارک زکربرگ اور بل گیٹس ڈراپ آؤٹس تھے۔ جس چیز کو وہ یہ نہیں سامنے لاتے وہ یہ کہ ہر ایک زکربرگ یا گیٹس کے پیچھے 998 ڈراپ آؤٹس ایسے ہیں جو بیچارے اپنی زندگی میں شاید کہیں نہیں جا سکے، یا بہت ہی ایک لوور مڈل کلاس تک کی زندگی تک بنانے سے اوپر کچھ نہیں کر سکے۔ آج کل یہ عام ہے کہ فیس بک کے اوپر بچوں کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میں فیس بک کے اوپر بچوں کی تصویریں لگانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہو کہ کیا واقعی اس سے بچوں کو نظر لگتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہ یہ کہ ہم 1000 بچوں کو 2 گروپس پہ ڈیوائڈ کریں گے، 500 اور 500، ان سب کی تصویریں لے کر ان کی تصویریں فیس بک پہ لگائی جائیں گی اور ان کی نہیں لگائی جائیں گی۔ اس کے بعد ان میں بیماری کے پیٹرنز ڈیٹیکٹ کیے جائیں گے۔ اگر تو 400-450 بچہ یہاں پر بیمار ہو گیا اور وہاں پہ شاید 50-60 سے زیادہ نہیں بیمار ہوئے تو میں بھی شاید یہاں پر کوئی صداقت موجود ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آتی تو پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے کے میں شاید حق و جانب نہیں ہوں گے۔
اپنی آپشنس کو، نمبر آف پاسبلٹیز کو مزید ایکسپینڈ کریں، تو کیا وہ بچے جن کی فیس بک پر اوپر تصویریں نہیں لگتی، کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی ایک معاشرے میں ایک بہت قریبی، آپ کو بہت ریلیونٹ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کسی شخص نے اگر ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر لی، تو آگے آنے والا کسی بھی چیز کو اس چیز سے لوگ بہت آسانی سے منسوب کر دیتے ہیں کہ چونکہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی تو اس لیے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کی اولاد نہیں ہوئی تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس وجہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی شادی کے بعد بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک بیٹا نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی لہٰذا اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بیٹیاں ہونا اور بیٹا نہ ہونا تو خیر اتنی ایک نچلی سطح کی چیز ہے کہ اس کے اوپر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ، اگین ہم اپنی آپشنس کو، اپنی پاسبلٹیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی اور ان کا اولاد موجود نہیں ہے یا ان کی خالی بیٹیاں ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی اور ان کے پاس اولاد بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے۔ تو جب ہم یہ ساری مثالیں دیکھتے ہیں، اپنے جو اسپیکٹرم ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بہت اہم نقطہ بیان کرنے چلا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے اپنی پچھلی مثالوں میں ذکر کیا کہ ہم 1000 کا سیمپلس لے لیتے ہیں، ان میں سے 2 یا 3 گروپس بنا کر ان کے ہم آؤٹ کمس کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہم کچھ نہ کچھ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں، حقیقی زندگی میں کسی بھی کام کا کئی دفعہ ہونا اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا، صحیح معنوں میں ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی چیز سے صحیح معنوں میں ثبوت ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ہمیشہ نیگیٹو انسٹنس سے ہو سکتا ہے۔ اس کا صرف نیگیٹو نالج کنفرم کی جا سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بکرا ہے، اس کو انسان روز چارہ ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی مسل اور اس کی باڈی کے ڈیولپمنٹ میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور یہ روز ہوتا ہے۔ وہ کیا سوچے گا؟ وہ بکرا یہ سوچے گا کہ انسانوں سے زیادہ مہربان مخلوق پوری دنیا میں موجود نہیں، اور ہر نیا آنے والا دن اس کے اس بیلیف کو کنفرم کرتا جائے گا۔ 364 دن اس کا یہ جو یقین ہے وہ کنفرم ہوتا جائے گا، لیکن 365ویں دن اس کو ذبح کیا جائے گا، تو اس کے 364 دنوں کی جو متواتر پازیٹیو نالج ہے وہ ساری غلط ثابت ہو جائے گی۔ دا پوائنٹ اس کہ کوئی بھی چیز جو چاہے جتنی دفعہ ہو گئی ہو اس کو ہم حقیقی 100% معنوں میں کنفرم نہیں کر سکتے۔ کنفرم صرف نیگیٹو نالج ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ انسٹنس جس میں آپ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ڈسکوری سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا میں تمام سوانس صرف وائٹ ہیں، لہٰذا صرف وائٹ سوان ایگزسٹ کرتے ہیں۔ چاہے آپ نے 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ملین، 10 ملین وائٹ سوان دیکھ لی ہوں، اس سے نتیجہ یہ نہیں نکل سکتا کہ سوان صرف وائٹ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسٹریلیا کی ڈسکوری کے بعد صرف 1 بلیک سوان کا نظر آنا، جو کہ آسٹریلیا میں بہت سارے ہوتے ہیں بلیک سوانس، لیکن آسٹریلیا میں صرف 1 بلیک سوان کا نظر آنا ان تمام 10 ملین وائٹ سوانس کی پازیٹیو نالج کو ڈسپروو کر دیتا ہے۔ تو یہ اس واز جسٹ اے پوائنٹ کہ آپ کے یہ ذہن میں رہے کہ 100% کنفرمیشن نیگیٹو نالج سے ہی آتی ہے۔ ان کنکلوژن کاز اینڈ افیکٹ کو جانچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنے پیچیدہ انسانی معاشرے ہم نے تشکیل دی ہیں کہ کسی بھی واقعے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم نے ایک رف آئیڈیا لینا ہو کہ کیا چیز مؤثر ہے اور کیا چیز مؤثر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اسپیکٹرم کو، اپنے پاسبلٹیز کو وسیع کرنا ہوگا، اور تمام کیسز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا جن میں ہم مختلف سیمپلز کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کس کیس میں بہت زیادہ ڈسپرپورشنیٹلی ہائی سیمپلز لائے کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک رف سا آئیڈیا دے دیں گی کہ کیا چیز مؤثر ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے، نظر آتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم۔